हमारे नमाजें हमारे नेकियां क़यामत के दिन ये ना हो कि किसी के हक में चले जाए, हम तन्हा रह जाए। तो इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। किसी का हक अगर देना है, लेन देन मामलात अपने ज़िंदगी के जो भी हैं वो अपने मौत से पहले तय कर लेने चाहिए। बेशक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त हो ज़हर जज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर जज। माशाल्लाह माह सियाम का तीसरा जुम्मतुल मुबारक आज गुजर चुका है और 98वें रोज़े की शब है। हमें माह रमज़ान की कदर करना चाहिए, इसके फजीलतों से फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें जितनी इबादत हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि माह रमज़ान के महीने में फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इबादत में गुजारें। हो सकता है अगले माह रमज़ान में हम हों या ना हों, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस माह सियाम से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि पिछले साल हमारे साथ कितने हमारे साथ दोस्त, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे भाई हमारे साथ थे और इस साल माह सियाम में वो हमारे साथ नहीं हैं। इसी तरह हमें अपनी भी आखिरत की बात सोचनी चाहिए। अब महीने में तमाम इबादतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। आज हमारे साथ माशाल्लाह भाई रियाज मौजूद हैं, उससे हम रमज़ान शरीफ के फजीलत और उस मेहमान की कदर के बारे में पूछते हैं कि बाकी जो दिन है हमें कैसे गुजारना चाहिए और कैसे इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जी रियाज भैया फरमाएं रमज़ान शरीफ की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़ाहिद सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह रोज़े से भी होंगे। तो अल्लाह ताला सब दोस्तों के नसीब में माह रमज़ान के रोज़े करे ज़ाहिद भाई, क्योंकि बेशक जैसे बेशक आपने कहा कि हमारे साथ उठने बैठने वाले जो दोस्त अहबाब थे पिछले साल, जिनके साथ हमने रोज़े भी रखे थे और ईद भी गुजारी थी, वो आज हमारे साथ नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि हमारा भी नसीब इस साल अल्लाह ताला सब दोस्तों के नसीब में रोज़े करे, क्योंकि आने वाले जो माह रमज़ान का महीना है अगले साल नेक्स्ट साल शायद हमारे नसीब में हो या ना हो। तो ज़ाहिद भी हमें कोशिश करनी चाहिए, रोज़ा बिल्कुल रखना चाहिए और रोज़े से बढ़कर कोई अजर व सवाब मेरे ख्याल में नहीं है। बहुत बड़ा सवाब है कि आगे लैलतुल कद्र की रात ताक रातें होती हैं। लैलतुल कद्र की 21 भी है, 23 भी है, 25 भी है, 27 भी है, 29 भी है। शब कदर जो है ना, इन ताक रातों में तलाश करनी है हमें। और इसके बारे में ये कहा गया है कि जो शब कदर की रात कोई इंसान, शब कदर के हवाले से फरमाया गया है कि ये एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। बेशक। तो कमो पेश 80 साल से भी ज़्यादा जाकर बनता है। तो इस शब कदर बहुत बड़ी अहमियत है। इंसान खाता है, पीता है और सो जाता है, लेकिन इसकी अहमियत के बारे में अगर हर इंसान को पता है, अगर ये एक रात गुजार ले, शब कदर की रात इंसान अपनी ज़िंदगी में वक्त कर दे। वैसे तो हम रातों को मिलों पे भी काम करते हैं, फैक्ट्रियों पे जा के गुजारते हैं, लेकिन अगर ये 3-4 रातें ताक आती हैं, अगर इसमें हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होकर मशगूल होकर गुजारें तो 1000 महीनों से ज़्यादा अजर मिलेगा इसका। जो हम 1000 महीने यानी 80 साल इबादत करेंगे तो एक रात चंद घंटे इसकी इबादत इतनी बहुत ज़्यादा है, इसकी फजीलत इतनी बहुत ज़्यादा है कि 1000 महीनों से भी बेहतर है। और अल्लाह ताला 1000 महीने अगर किसी भी इंसान के खाते में आ जाए नेकी के, तो उसकी बात बन जाती है, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब अता करता है। बेशक भाई, बेशक भाई। जी रियाज भी जैसे आपने फरमाया शब कदर को ताक रातों में ढूंढना चाहिए जी। इनमें से ज़्यादा खुसूसन लोग 27वीं शब ज़्यादा ढूंढते हैं, जिसका जो है ना 27 का काफ़ी सारे उलमाए करम या जितने भी हैं मुत्तफिक हैं कि 27 की रात है। लेकिन इसको ताक रातों में जो है ना, उलमाए करम इस बात पे भी मुत्तफिक हैं कि इनको ताक रातों में होती है, यानी 21, 23, 25, 27 या 29 इन ताक रातों में ढूंढना चाहिए। 27 की ज़्यादा अहमियत लोग बताते हैं उलमाए करम। तो
اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اسی شب قدر کی رات، اسی شب قدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے اوپر نازل کیا۔ ماشاء اللہ۔ تو مسلمان کو حق ہے صرف شب قدر کے رات ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت دعاؤں رو رو کے اللہ سے اور گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک اور چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے زاہد بھائی، ہمارے بھائی ہیں فلسطینی بھائی، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوئی غیب سے مدد فرمائے۔ اسی طرح لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس میں ہمیں جتنی عبادت کر سکتے ہیں کریں، اور اللہ کے حضور سر و سجدہ ہو کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کیا مزید ہمیں تفصیل سے بتائیں؟ دیکھیں زاہد بھائی، جہاں ہم نے 40 50 یا 70 سال زندگی گزاری ہے، 100 کی گزاری ہے، ایسے سمجھو غفلت میں گزاری ہے۔ اگر اس میں 2-4 راتیں ہم جاگ کے اپنے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے سربا سجود ہو کے رو رو کے نوافل پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہمارے بڑوں کی اور امت مسلمہ کی خیر فرما اور ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان صدق کے دل سے رو رو کے گڑ گڑا کے رات کے کسی بھی پہر میرے سے دعا مانگے گا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، تو میں اللہ بہت کریم ہوں، قادر ہوں، میں بخشنے والا ہوں، اور میں اس انسان کو بخش دوں گا۔ تو ظاہر بھائی ہمیں اس رات سے بھرپور طریقے سے استفادہ ہونا چاہیے اور گڑ گڑا کے اپنے اللہ کے ہاں دعا مانگنا چاہیے، اپنے بیمار بھائیوں کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اپنے ملک کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اور اپنے بڑے جو ہمارے یہاں سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے، اور دوست جو بھی چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اور اپنے لیے بھی دعا مانگنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت فلاح ہے اور بہت بہتری ہے ظاہر بھائی اس میں۔ جی بے شک آپ نے درست فرمایا، ہمیں اتنی عبادت کرنا چاہیے رو رو کے اپنے، اسی رات کہتے ہیں کہ سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے یہ۔ اور اسی رات ہمیں اپنے سارے گناہوں کی بخشش کروانی چاہیے اللہ پاک سے، اور گڑ گڑا رو رو کر اس سے بعد میں گزارنا چاہیے۔ تو اس طرح کہہ رہا ہوں، ہمیں نئی زندگی کا آغاز اس سے کرنا چاہیے کہ ہم اپنی توبہ طیب ہو کر نئی زندگی آغاز کریں، اور ہر گناہ ہر کوتاہی سے بچیں۔ جی ظاہر بھائی بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے کہ ہمیں اس رات اللہ کے ہاں سربا سجود ہو کر گڑ گڑا کے دعا مانگ کے، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے کہ جو گزر گیا، کمیاں کوتاہی انسان سے ہوتی ہے، لیکن ان کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ اسی رات میں، اس سے بہتر رات نہیں ہے ظاہر بھائی، بے شک اس سے بہتر رات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندے کو، اپنے نبی کی امت کو یہ ایک بہت بڑا پیکج دیا ہے۔ جنت آسان ہے، جنت آسان ہے، لیکن ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے۔ جنت تو بالکل آسان ہے، ایک رات کی نیکی سے، دعا سے اگر آپ کو جنت مل جاتی ہے، آپ کے گناہ بالکل دھل جاتے ہیں، تو اس سے بہتر آپ کو اور کیا چاہیے؟ بے شک ہمارے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جتنا آسان ہمارا دین ہے اس میں کوئی جبر نہیں ہے، جتنی آسانی ہمارے دین میں اس میں کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے ہاں سجدہ وجود ہو کر تمام ہمیں اپنے کوتاہیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ توبہ کے جو دروازے ہیں نا وہ ہر وقت کھلے ہیں، ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت اچھا مہینہ ہے، کیونکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور جس دوستوں نے، جن بھائیوں نے روزے نہیں رکھے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو ایک ظالم شخص تھا موسیٰ علیہ السلام دور میں، تو وہ شخص جو تھا بدماش تھا، ایسے سمجھ لو جیسے ڈاکو ہے۔ صحیح۔ تو زاہد بھائی ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایکا کیا کہ یار اس انسان نے بالکل ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، آج ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔
تو وہ اس ظالم شخص کے پاس چلے گئے. تو جب اس نے دیکھا کہ پہنچ چکے ہیں تو اس نے بولا کس لیے آئے ہو؟ اس نے بولا آج ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ نے حد کر دی ہے. آپ نے ہمارے زمین جائیداد لوٹے، آپ نے ہمارے دولت لوٹی، آپ نے ہمارے بندے مارے. اب آپ اس حد تک آ چکے ہیں کہ ہمارے برداشت ختم ہو چکی ہے. آپ اب ہمارے عزتیں لوٹنے پر آ گئے ہیں. تو آج ہم ایکا کر کے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو زید بھی اس نے بولا کہ آپ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کا علاقہ چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. صحیح. تو انہوں نے کہا نا آج ہم نے ایکا کیا، آج ہم آپ کو اگر چھوڑیں گے تو آپ اور نقصان کریں گے. ہمارا غصہ بالکل، ہمارا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا ہے. صحیح. انہوں نے مارنا شروع کر دیا. زید بھی اتنا مارا اس شخص کو وہ بے ہوش ہو گیا. جب بے ہوش ہو گیا تو اس کو پانی پلایا، اور جب ہوش میں آیا تو وہ پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے کہ مجھے یار معاف کر دو، میں آپ کا علاقہ بھی چھوڑ کر چلا جاؤں گا. تو انہوں نے بولا نہیں. انہوں نے پھر اس کو مارا، 3 دفعہ مارا، اور پھر اس کو جنگل میں جا کر پھینک دیا کہ اب یہ مر جائے گا. تو اس شخص کو، اس انسان کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اتنے مجھے مار پڑ چکی ہے کہ میرا گوشت، میرا وجود کیما ہو چکا ہے، میرے ہڈیاں تک ٹوٹ چکی ہوں، شاید میرا موت واقعہ ہو جائے اس میں. تو اس شخص نے اللہ کے ہاں رو کر، گڑ گڑا کر توبہ کی، دعا مانگا کہ اے اللہ، میں نے تو ساری زندگی برے کام کیے ہیں، کبھی آپ کا نام تک نہیں لیا، لیکن تو مالک ہے، میں تو گناہ گار ہوں. آج میں مرنے والا ہوں، شاید میرا موت واقعہ ہو جائے، میرا کیا بنے گا؟ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اور دل سے رو رو کے اس نے توبہ کی اللہ کے ہاں. تو اس کا موت واقعہ ہو گیا. جب موت واقعہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام اللہ کی طرف سے پہنچا کہ جاؤ، میرا دوست جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کو اٹھا کر لے آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اکٹھا کیا کہ چلو، اللہ کا دوست جنگل میں پڑا ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کو اٹھا کر لے آئے. تو سب قوم بھاگی کہ اللہ کا دوست. جب وہاں پہنچے تو حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس کو ہم نے مار مار کر یہاں پھینک دیا ہے. تو انہوں نے موسیٰ سے سوال کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم اس کو لے چلتے ہیں. وہاں جب لے چلے کہ قصہ المختصر کرے، بات مختصر کرے، لمبی ہو جائے گی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ہمارے اس دوست کا جنازہ بھی خود پڑھاؤ، اور اس کے جنازے میں بالکل توسیع کر دو، اور اعلان کرو جو بھی میرے اس دوست کے جنازے میں شریک ہوگا میں اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دوں گا. بے شک. تو زاہد بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اس کے جنازے کو لیٹ کیا، توسیع کیا، شام ہو گئی اور بہت سی مخلوق اس جنازے میں شریک ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ شخص تو بہت بڑا گناہ گار تھا، اور اس کو تو کبھی ہم نے نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، یعنی کہ اس کا بہت زیادہ گناہ تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان گڑ گڑا کے، دل سے، تہہ دل سے رو کے توبہ کرے میرے آگے سر بسجود ہو کے، اور میرے سے اپنے گناہوں کو معافی مانگے، تو میں اللہ قادر ہوں، میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں. اے موسیٰ، اس نے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، رویا، دل سے مانگا، اور میں نے اس کو معاف کر دیا. جس کو میں نے معاف کر دیا وہ میرا دوست ہو جاتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمیں شب قدر کی رات اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے لیے گڑ گڑا کے دعا مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہماری دعائیں انشاءاللہ قبول کرے گا، جو کہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں اگلے سال یہ لیلۃ القدر کی رات یا یہ ماہ سیام آئے یا نہ آئے، ہم پہلے چلے جائیں. ہمارے ساتھ کے کافی سارے دوست ہیں جو چلے گئے ہیں زاہد بھائی.
ہمارے سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیاں بھی قبول کرے اور ہمیں غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے، جیسے پہلے ولاگ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، فطرانے کا، حقداروں کا خیال کرنا چاہیے، اور ہمارا حق ہے کہ ہم غریبوں کو بھی اپنے ساتھ ہی کریں۔ زاہد بھائی مجھے ایک بات یاد ہے، بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ حقوق اللہ جو ہے نا، اس کے بارے میں تو جو کہا جاتا ہے شاید معاف ہو جائے۔ جو حقوق العباد ہے نا، یہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک انسان خود معاف نہ کرے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے نمازیں، ہمارے نیکیاں قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ کسی کے حق میں چلے جائے، ہم تنہا رہ جائیں، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ کسی کا حق اگر دینا ہے، لین دین معاملات اپنے زندگی کے جو بھی ہیں، وہ اپنے موت سے پہلے طے کر لینا چاہیے۔ بے شک ریاض بھائی، ہمارے پاس آپ تشریف لائے، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری رب العزت سے دعا ہے کہ ایسی ہزاروں رمضان شریف ہماری زندگی میں آتے رہیں اور اس سے ہم مستفید ہوتے رہیں۔ انشاءاللہ۔